नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका मेज़बान डॉक्टर नासिर हुसैन ह्यूमन गज़ेट दुबई चैनल से आपसे मुखातिब है। ये एक यूट्यूब चैनल है और आज के इस प्रोग्राम में हम ये बताना चाहेंगे कि इस चैनल की ज़रूरत क्यों पेश आई। दरअसल ह्यूमैनिटी पर यानी इंसानियत पर या इंसानों के दरमियान जो मुख्तलिफ़ अदवार में गलत फ़हमियाँ पैदा होती हैं, हर दौर में उस पर काम हुआ और ये कोशिश की गई कि इंसानों के दरमियान नफ़रतें बहुत ज़्यादा उजागर ना हों। आज का दौर एक ऐसा दौर है, हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं कि जब इंसानों की जो ज़्यादातर आबादी है या जो ममालिक हैं वो आपस में जंग व जदल में मसरूफ़ हैं। जंगें अपने अरूज पर हैं, हर जगह हर ख़ित्ता किसी न किसी लिहाज से या तो जंग ज़्यादा है या जंग में मुलव्विस है। वेस्ट यानी कि मग़रिब, जिसमें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड शामिल हैं, यहाँ पर इंसानों के दरमियान मोहब्बतों को उजागर करने, ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर बहुत काम हुआ और अब भी जारी है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी आलम इस ज़मीन पर, इस सैयारा ज़मीन पर इंसानों के दरमियान गलत फ़हमियाँ दूर करने में और उनको करीब लाने में, उनके ताल्लुकात को बेहतर करने में जितना काम यूरोप, अमेरिका वगैरह में हो रहा है, यानी कि वेस्ट में हो रहा है, वो शायद हमारे एशिया में नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 80% काम वेस्ट कर रहा है, मग़रिब कर रहा है। और यानी ये उनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनके आम आदमी जो इस फ़िक्र में रहे कि किसी तरह इंसानों के दरमियान इनको करीब लाया जाए और इनके दरमियान गलत फ़हमियाँ दूर की जाएँ, जंग व जदल को रोका जाए, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन सबको यकसा तक़सीम किया जाए, सबका यकसा उस पर हक़ हो, चाहे वो एशिया का मुल्क हो, अफ्रीका का हो या यूरोप और अमरीका का। 80% काम वेस्ट वाले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे ममालिक में जाएं, पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन मुल्कों को मैंने ख़ास फोकस किया हुआ है इस शो के ज़रिए से। आप भी इस बात के गवाह हैं कि हमें यह बताया जाता है कि हर ख़राबी की जड़ वो मग़रिब वाले हैं। यूरोप, अमरीका ही मिलकर सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे हैं और हमने यानी कि हमारा इस जो इंसानों के दरमियान जो जंग व जदल चल रहा है, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं। हालांकि हमने भी अपने तारीख़ में ये कोशिश की कि हमने कोई भी शख्स अगर हम पर हमला आवर हुआ तो हमने हमले का जवाब भी दिया और साथ ही उसके मुल्क पर भी पूरा कब्ज़ा कर लिया। ये हमारी भी तारीख़ रही है मुसलमानों की। इंडिया 1000 बरस हमारे कब्ज़े में रहा और जो हिंदू हैं इंडिया के 1000 बरस तक वो हमारे ग़ुलाम रहे या हमारी रियाया रहे। अगरचे मुग़लों ने उनको एक साथ लेकर चले, उनके दीन और धर्म पे भी काफ़ी काम हुआ मुग़लों के ज़माने में। इसी तरह से स्पेन और दूसरी रियासतों को अगर आप देखें तो वो हमारे ज़ेर कब्ज़ा रहे, ज़ेर तसल्लुत रहे। ये ठीक है, वहाँ पर अल्लाह का पैगाम पहुँचाया गया, लेकिन ये काम सारे हमने किए। तो इस वक्त उसके रिएक्शन में कह लें या किसी भी तरह, आपने देखा कि एशिया के अंदर जंग व जदल बहुत अरसे से जारी है, मज़ीद जंगें तैयार रखी हुई हैं और ख़ास बात यह है कि सारा मरकज़ जंगों का वो एशिया ही है और ख़ास तौर से साउथ एशिया और उसके आसपास के इलाक़े। तो पाकिस्तान, भारत वगैरह हम मुतासिर होते हैं। अच्छा, हमें ये बताया जाता है पाकिस्तान में और इंडिया में ख़ास तौर से कि जनाब अंग्रेज़ आए, उन्होंने कब्ज़े किए और सारी दौलत लूट कर ले गए। मलका बरतानिया के ताज में जो हीरा लगा हुआ है कोहिनूर, वो भी चोरी का है और वो हमें वापस लेना है, ये करना है, वो करना है। आप देखें पूरे एशियाई ममालिक में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जो एक दूसरे के ममालिक के इंसानों को कबूल करता हो। सिर्फ जॉब देते हैं, जॉब से ज़्यादा कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। जब जॉब ख़त्म, एक फैक्ट्री की तरह है, जब फैक्ट्री से जॉब ख़त्म हुई आपको वापस जाना है। मग़रिब के इंसान बाकी दुनिया के इंसानों को अपने यहाँ, जो कि लग्ज़री है, देखें वेस्ट लग्ज़री है, हर दुनिया की जो अच्छी चीज़ है, लग्ज़री चीज़ है, वहाँ मौजूद है, वो आपको उसमें बराबर का हिस्सा देते हैं। इंसानियत तो यही है कि ज़मीन पर जो वसाइल हैं सबका बराबर का हिस्सा हो। तो हमें ये चैनल बनाया कि हमारी तरफ से भी अगर मग़रिब 80% कोशिश कर रहा है तो हमारी तरफ से 20% तो कोशिश होनी चाहिए। ऐसे में उनको नज़र भी आना चाहिए कि पाकिस्तान के, भारत के, बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के, इस तरह के मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग वो भी दिलचस्पी रखते हैं कि उनकी तरफ से भी इंसानों को करीब लाने की कोई ना कोई कोशिश होनी चाहिए।
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا اور بے شمار نعمتیں یہاں پیدا کی پوری کائنات میں، پھر انسان کو پیدا کیا اور اس کو عقل و شعور دیا اور اسے اس سیارہ زمین پر لا کر آباد بھی کیا اور عقل و شعور دیا تاکہ وہ اس سے ان نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ اللہ نے دنیا کی، آپ یہ دیکھ لیں، ہمارے دنیا میں آپ گھوم پھر کر دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں پر ہمارا مساوی حق ہے۔ نیلا آسمان اللہ نے بلند کیا، آب رواں کو رواں کیا، اور جو اشجار ہیں اور اسمار ہیں انہیں اللہ نے وافر مقدار میں پیدا کیا ہر خطے میں، ہر جگہ پر، اور جو اشجار ہیں اب دیکھیں پوری دنیا میں یکساں ہیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اسی طرح ایک قطرہ سمندر کا، اس کو گوہر بنایا اور گوہر کو لال و جوہر بنایا، ہر طرف نعمتیں بکھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ہوا کو تسلسل دیا اور فضا کو مسلسل کیا، یہ اللہ نے انسان کے لیے کیا۔ تو ایسے میں ان نعمتوں سے ہمیں استفادہ برابر کا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جذبے بھی تخلیق کیے، اور ان میں سب سے مقدس اور پیارا جذبہ وہ محبت کا ہے، جو انسانوں کے درمیان محبت کا جذبہ، والدین کے روپ میں، بہن بھائیوں کے روپ میں، پڑوسیوں کے روپ میں، دوستوں کے روپ میں، اور گھر میں میاں بیوی، بچے، بیٹا بیٹیاں، پھر نانا نانی، دادا دادی، اتنے سارے رشتے بنا دیے۔ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ آج جتنے بھی دنیا میں انسان موجود ہیں، اگر ہم تاریخ میں سفر کریں، ماضی میں، تو ہم سفر کرتے کرتے آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے جب پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں اس زمین پر صرف 80 یا 82 افراد موجود ہیں، اور ان سے بھی ذرا چند ہزار سال پیچھے تاریخ میں سفر اور مزید کریں تو یہ سارا سلسلہ جا کر انسانوں کا 2 انسانوں پر جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہیں آدم اور حوا۔ آدم اور حوا سے یہ سارے کے سارے انسانوں کی نسل، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دراصل سارے انسان ایک خاندان ہیں۔ ہمارے رنگ علاقوں کی وجہ سے جدا ہیں، ہماری زبانیں، ممالک مختلف اور قومیں مختلف، ان کی زبانیں بھی مختلف، اللہ نے مختلف زبانیں بنائی، اور قرآن حکیم میں اور بائبل میں اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم نے مختلف شکلیں بنائی، مختلف زبانیں بنائی تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی رہے۔ یہ صرف اتنا ہی کام تھا کہ پہچان ہو سکے کہ یہ چائنا کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ روس کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، اور یہ فلاں ملک کا ہے، فلاں ملک کا، ملائیشیا کا ہے، یا جو بھی۔ تو ہمیں اس وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ وسائل پر سب کا برابر کا حق ہے، اور اس میں سب کو برابر کا حصہ دیا جائے، اور جو لوگ اس میں کوششیں کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہر بات کا جواب جنگ و جدل سے دیا جائے، ہر نفرت کا جواب مزید نفرت سے دیا جائے۔ اگر ایک شخص، اسلام کی یہ تعلیم ہے اور بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہے، آپ صبر کریں، خاموش رہیں، اور بائبل تو ایک اور قدم آگے جا کے کہتا ہے، اس میں درج ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے، اس کو دوسرا پیش کر دو، لیکن بات کو وہیں ختم کر دو۔ وہ دوسرا تھپڑ بھی مار لے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، شرمندہ بھی ہو جائے گا، اور وہ آپ سے شاید سوری بھی کر لے اور اپنی بات کو کنسیڈر کرے کہ میں نے کیا کیا، اور ہو سکتا ہے وہ آئندہ یہ حرکت کسی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ تو سب جگہ محبتوں کا پیغام ہے۔ اگر آپ گیتا کو پڑھیں تو صرف محبتیں ہیں، لیکن ہم جب اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو اسلامی ممالک میں بھی تشدد موجود ہے۔ خود انڈیا کے اندر ایک جو حکمران ہی اس وقت وہ اسی جماعت سے ہیں، RSS، جو مکمل انسانوں، نہ وہ عیسائیوں کو برداشت کرتے ہیں، نہ وہ ہندوؤں کو، نہ بدھسٹ کو۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں۔ یہ ہمارے ایشیا ممالک اس سے بھرے ہوئے ہیں، اسلامی ممالک بھی اور غیر اسلامی ممالک بھی۔ لہٰذا ہم نے اس چینل میں یہ کوشش اب ہم کریں گے انشاءاللہ کہ مغرب کے ان لوگوں کی آواز میں آواز ملائیں جو انسانیت کو قریب لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ حکومتوں کو نہ دیکھیں، حکومت سیاسی ہے۔ جب ہماری حکومت ان کی حکومتوں سے، یا ہمارے سیاستدان، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے پریزیڈنٹس، ہماری جو اوپر کی جو لابی ہے، جب وہ ان سے مدد طلب کرے گی، ان سے سیاسی مدد، مالی مدد، فوجی مدد، تو ان لوگوں نے تو اس چیز کی مارکیٹ اوپن کی ہوئی ہے، وہ اس کے لیے تیار ہیں، وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک بزنس ہے۔
اصل غلطی ہماری ہے کہ ہم کیوں انہیں غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اس قسم کی امداد طلب نہیں کرتے، وہ خوشحال بھی ہیں۔ تو اس لیے اس چینل کے ذریعے اگر آپ میرے چینل میں کوئی ایسے صاحب دبئی سے، پورے عرب ایمریٹ سے، پورے عرب سے، یا یورپ سے، امریکہ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے کوئی صاحب میرے پروگرام میں شریک ہونا چاہیں، جو انسانوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، تعلقات کو استوار کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں، میرا چینل ان کے لیے حاضر ہے۔ اور اس کے لیے مجھے بہت سی ماشاءاللہ اب تک لوگوں نے درخواستیں بھی کی ہیں مجھ سے کہ وہ کچھ آئیڈیاز رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کو اب شامل بھی کریں گے۔ آئندہ پروگرامز بھی ہم اس موضوع پر کریں گے کہ انسانوں کے درمیان نفرتوں کو کیسے ختم کر کے اور ان کے درمیان محبتوں کو اتنا استوار کیا جائے کہ دنیا میں موجود سارے وسائل سب انسان برابر استعمال کریں۔ کوئی غریب اور امیر والا اتنا بڑا فرق نہ ہو، غریب امیر کا فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن غریب بھی تمام دنیا کی فیسلٹیز سے بہرہ مند ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کیپشن میں نے اپنا نمبر لکھا ہے، واٹس اپ نمبر ہے، دبئی کا نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کیجئے اور بتائیے کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے مغرب کے ساتھ مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ میں اس چینل پر، چونکہ میری ساری زندگی یورپ میں گزری ہے، مجھے جرمن، اٹالین اور ڈچ لینگویجز بہت اچھی آتی ہیں، تھوڑی سی فرینچ بھی آتی ہے، تھوڑی سی اسپینش بھی مجھے یاد ہے، وہ بھی میں بات کر سکتا ہوں۔ لیکن جرمن لینگویج تو میری الحمدللہ اتنی اچھی ہے کہ جرمن اور اٹالین میں نے اس میں، جیسے جرمنی کی ایک بہت مشہور نظم تھی، دو ہاست میاں روزن کے شینک، یہ بہت پیاری نظم ہے، اس کا میں نے اردو ترجمہ بھی کیا۔ اور گوئٹے کی جو نعتیں ہیں، جو انہوں نے نعتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، ان کا میں نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی میں نے ہی کیا تھا۔ تو ان لوگوں کے درمیان میری زندگی گزری ہے، اتنے برے نہیں ہیں جتنا کہ ہمارے ملکوں میں ان کے بارے میں تاثر پایا جاتا ہے۔ میں ان کی نمائندگی ضرور کروں گا، کیونکہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے درمیان آپ کے سیاستدانوں نے بہت غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ آپ کے مذہبی جو علماء ہیں چند، ان میں انہوں نے کمرشل تجارتی بنیادوں پر آپ کے درمیان نفرتیں پیدا کی کہ وہ مغرب آپ کا دشمن ہے، یہودی آپ کے دشمن ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم، وہ ساری زندگی وہ ایک یہودی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جب ضرورت پڑی، یہودیوں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے کہ ان سے قرض کا لین دین بھی ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لیے، اصحاب رسول ان سے قرض لیتے تھے، اور یہودیوں کو کوئی ضرورت ہوتی تھی، کبھی حفاظت کی، سیکیورٹی کی، کبھی کوئی معاملات، آپس کے جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے یہودیوں کے، وہ مسلمانوں سے مدد لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان انصاف کرے گا، قرآن کے مطابق بات کرے گا، ان کو اتنا اعتماد تھا۔ تو اتنے اچھے ہمارے تعلقات رہ چکے ہیں یہودیوں سے، عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کہ سورہ روم نازل ہوئی جب مسلمانوں کو یہ غم تھا کہ کہیں عیسائی وہ جنگ ہار نہ جائیں جو رومن امپائر کی جنگ چل رہی تھی، تو اتنا اچھا ہمارا ایک دور گزرا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دور سب واپس آئے، اور سارے دنیا کے یہ جو مذاہب کے نام پر، زبانوں کے نام پر جو تقسیم در تقسیم ہمیں کیا جا رہا ہے، ہم نے مل کر اسے روکنا ہے۔ آج کے جو باشعور طبقہ ہے اور جو اسکالرز ہیں، جو دانشور ہیں، ان کو آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نیچے کمنٹس بھی لکھیں گے اور مجھے میری رہنمائی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو ہیومن گیزٹ دبئی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔